मुर्दों का टीला के नाम से मशहूर दुनिया की कदीम तरीन और सबसे तरक्की याफ्ता तहजीबों में से एक ये शहर तकरीबन 2500 कबल मसीह में तामीर किया गया था। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये शहर अचानक ही वीरान हो गया। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि इस शहर के लोगों ने आखिरकार क्या गुनाह सरजद किया था कि आखिर पूरे का पूरा शहर इस सफ़ाए हस्ती से मिट गया। रोमियो ने एक अजीमुश्शान मंदिर तामीर किया जो मुश्तरी जुपिटर देवता से मंसूब था। ये मंदिर अपने वक्त का सबसे बड़ा मजहबी मकाम था जहाँ मुख्तलिफ तकरीबात और इबादत अंजाम दी जाती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये देव हैकल पत्थर रोमियो ने तराशे या ये इससे भी ज़्यादा कदीम किसी तहजीब का कारनामा था। कुछ माहिरीन का मानना है कि नुरागे किले शायद किसी ऐसी मखलूक ने तामीर किए थे जो इंसानों से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता थीं। ये नज़रिया इसलिए मकबूल है क्योंकि आज भी जदीद साइंस के लिए ये समझना मुश्किल है कि इतने बड़े पत्थर हज़ारों साल पहले बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के कैसे उठाए गए। यांगशंग का नामुकम्मल पुरअसरार देव हैकल पत्थर चीन के नानजिंग शहर के करीब यांगशंग पत्थर की कान में पाया जाता है, जहां हजारों साल पहले चीनी मेमारों ने एक इंतहाई देव हैकल सतून तराशने की कोशिश की, लेकिन वो इसे मुकम्मल न कर सके। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये यादगार नामुकम्मल ही रह गई? क्या इसकी तामीर मुमकिन ही नहीं थी या फिर किसी पुरअसरार वजह से इसे अधूरा छोड़ दिया गया? मकामी देवमालाई कहानियों के मुताबिक ड्रैगन हिल्स एक कदीम ड्रैगन के जिस्म से बने हैं जो हजारों साल पहले यहाँ सो गया था और पत्थर में तब्दील हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहाड़ एक सोए हुए ड्रैगन की अलामत है जो कभी भी जाग सकता है। वंडर्स नेवर सीन के मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मोहनजोदड़ो, जो मुर्दों का टीला के नाम से जाना जाता है, दुनिया की कदीम तरीन और सबसे तरक्की याफ्ता तहजीबों में से एक का मरकज़ था। ये पाकिस्तान के सूबा सिंध में दरियाए सिंध के किनारे वाक़ है और इसे तकरीबन 2500 कबल मसीह में तामीर किया गया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा तहजीब का एक आम शहर था जो अपनी जदीद शहरी मनसूबाबंदी, नकासी आब के निज़ाम और फ़न तामीर के लिए मशहूर है। ये शहर मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम 1922 में दरियाफ्त हुआ और इसकी खुदाई के दौरान माहिरीन आसार कदीमा को एक ऐसी तहजीब के आसार मिले जो अपनी तरक्की में उस दौर की दीगर तहजीबों से कहीं आगे थी। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये शहर अचानक ही वीरान हो गया और इसकी तबाही के पीछे कई नज़रियात मौजूद हैं। मोहनजोदड़ो को जिस अंदाज में बसाया गया था वो आज की जदीद शहरी मनसूबाबंदी का एक शानदार नमूना है। शहर की गलियां सीधी और मुनज़्ज़म थी जो एक बाकायदा मनसूबाबंदी का सबूत है। इस शहर में दुनिया का पहला मुनज़्ज़म नकासी आब का निज़ाम था जिसमें हर घर के साथ एक मखसूस ड्रेन यानी निकासी का रास्ता मौजूद था जो आज की जदीद सीवरेज सिस्टम से मुवासलत रखता है। यहाँ के मकानात पक्की ईंटों से बनाए गए थे और हर घर में एक बाकायदा गुसलखाना, सेहन और पानी के कुएं मौजूद थे। इससे जाहिर होता है कि ये मोहनजोदड़ो के बासी ना सिर्फ सफाई सुथराई के असूलों से भी वाकिफ थे बल्कि वो एक तरक्की याफ्ता तर्ज ज़िंदगी भी रखते थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मोहनजोदड़ो की सबसे पुरअसरार बात इसकी अचानक तबाही है। माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ ऐसी इंसानी बाकियात मिली हैं जो बगैर किसी वाज़े ज़ख्म के एक झटके से मरे हुए मालूम होते हैं। कुछ साइंसदानों का मानना है कि यहाँ कोई ज़बरदस्त कुदरती आफत आई थी जैसे कि ज़लज़ला या सैलाब जिसने इस शहर को तबाह कर दिया। ताहम कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि यहाँ इंतहाई दर्जा हरारत की वजह से तबाही हुई थी क्योंकि कुछ इंसानी ढांचे ऐसे मिले हैं जिनकी हड्डियाँ जली हुई हैं और कुछ पत्थर भी पिघले हुए नजर आते हैं। ये चीज़ न्यूक्लियर धमाके जैसी तबाही का इंदिया भी देती है। क्या वाकई हज़ारों साल पहले यहाँ कोई नामालूम जोहरी धमाका हुआ था या ये किसी और किस्म की तबाही का नतीजा था? आज मोहनजोदड़ो दुनिया के सबसे मशहूर आसार कदीमा में शुमार होता है। हर साल हज़ारों सियाह इस कदीम शहर को देखने के लिए आते हैं। ताहम मौसमियाती तब्दीली, सैलाब और बारिशों की वजह से ये तारीखी मकाम आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहा है।
اور اگر اس کی مناسب دیکھ بھال نہ کی گئی تو یہ شاید دنیا کے نقشے سے بھی مٹ سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بائل بیک کے دیو ہیکل پتھر آج بھی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ لبنان کے شہر بائل بیک میں واقع ٹریلیتھون پتھر دنیا کے سب سے بڑے تراشیدہ پتھروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ پتھر نہ صرف سائز میں دیو ہیکل ہیں بلکہ ان کی تراش اور ان کا وزن بھی حیرت انگیز ہے۔ یہ قدیم شہر جو کبھی رومی سلطنت کا ایک اہم مرکز تھا، آج بھی آثار قدیمہ کے ماہرین اور سائنٹسٹ کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ یہاں ملنے والے 3 پتھروں کا وزن 800 سے 1000 ٹن کے درمیان ہے، جبکہ حالیہ کھدائیوں میں ایک اور پتھر بھی ملا ہے جو تقریباً 1650 ٹن وزنی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے بھاری پتھروں کو ہزاروں سال پہلے کیسے تراشا گیا اور انہیں کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ یہ سوال آج بھی ایک پراسرار پہیلی کی طرح سائنٹسٹ کو حیران کر رہا ہے۔ بائل بیک کو مختلف تہذیبوں نے اپنے دور میں اہمیت دی۔ سب سے پہلے فونیشینز قوم نے اسے ایک مقدس مقام قرار دیا۔ اس کے بعد یونانیوں نے یہاں اپنا اثر و رسوخ جمایا اور پھر رومیوں نے اسے اپنا ایک بڑا ثقافتی اور مذہبی مرکز قرار دیا۔ یہاں رومیوں نے ایک عظیم الشان مندر تعمیر کیا جو مشتری یعنی جوپیٹر دیوتا سے منسوب تھا۔ یہ مندر اپنے وقت کا سب سے بڑا مذہبی مقام تھا جہاں مختلف تقریبات اور عبادات انجام دی جاتی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دیو ہیکل پتھر رومیوں نے تراشے یا یہ اس سے بھی زیادہ قدیم کسی تہذیب کا کارنامہ تھا؟ بائل بیک میں پائے جانے والے پتھروں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ قدیم دور میں ایسی شاندار تعمیرات آخرکار کیسے ممکن تھیں۔ یہ پتھر انتہائی نفاست سے تراشے گئے ہیں اور ان کے کنارے ایک دوسرے سے بالکل درست طریقے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی جدید مشینری اور کرینیں بھی 1000 ٹن وزنی پتھر کو آسانی سے اٹھانے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے ان دیو ہیکل بلاکس کو کیسے تراشا اور منتقل کیا گیا، یہ سوال آج بھی ماہرین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ان پتھروں کو بنانے والے کسی ایسی کھوئی ہوئی ٹیکنالوجی کے ماہر تھے جو آج کے دور میں موجود نہیں ہے، جبکہ کچھ محققین اسے قدرتی عوامل یا اجنبی مخلوق ایلین سے جوڑتے ہیں۔ بائل بیک کے بارے میں کئی سازشی نظریے بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کسی قدیم اسپیس پورٹ کا حصہ تھے جہاں دوسری دنیاؤں کی مخلوقات زمین پر اتری تھیں۔ معزز سامعین کرام، مشہور مصنف ایرک وون ڈینیکن نے اپنی کتاب کیریئرز آف دی گاڈز میں یہ نظریہ پیش کیا کہ بائل بیک میں موجود یہ دیو ہیکل پتھر کسی خلائی مخلوق کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے پتھروں کو آج کے دور میں بھی ہلانا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن اس نظریے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ ایک قدیم انسانی تہذیب کا ہی کارنامہ تھا اور ان لوگوں کے پاس ایسی نامعلوم ٹیکنیکس موجود تھیں جو ہمیں آج معلوم نہیں۔ معزز سامعین کرام، دنیا بھر میں کئی قدیم تہذیبوں نے حیرت انگیز قلعے اور عمارتیں تعمیر کی ہیں، لیکن اٹلی کے جزیرے سارڈینیا میں پائے جانے والے نوراگے قلعے آج بھی ایک معمہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیوقامت قلعے 500 قبل مسیح سے 1800 قبل مسیح کے درمیان تعمیر کیے گئے اور ان کا تعلق ایک قدیم مگر پر اسرار تہذیب نوراگگ سے ہے جو آج مکمل طور پر ناپید ہو چکی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ قلعے بغیر کسی گارے یا سیمنٹ کے تعمیر کیے گئے اور کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود اب بھی کھڑے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ قلعے کس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے؟ کیا یہ فوجی قلعے تھے؟ کیا یہ کسی قدیم بادشاہت کے محلات تھے یا پھر ان کا کوئی مافوق الفطرت مقصد تھا؟ یہ سوال آج بھی ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ نوراگے قلعے صرف سارڈینیا جزیرے پر ملتے ہیں اور یہاں تقریباً 7000 سے زیادہ ایسے قلعے موجود ہیں جو مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سنگل ٹاورز پر مشتمل ہیں جبکہ کچھ میں پورے کے پورے قلعے نما دیواریں اور کمرے موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوراگے تہذیب کے لوگ ایک جنگجو قوم تھے جو بہت منظم اور ترقی یافتہ تھے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی تحریری ریکارڈ موجود نہیں۔ یہ تہذیب ایک راز میں لپٹی ہوئی ہے کیونکہ ان کی زبان، رسم و رواج اور تاریخ کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔
یہ تہذیب ایک دن اچانک تاریخ کے صفحات سے غائب ہو گئی اور آج بھی ماہرین یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ معزز سامعین کرام، نوراگ قلعے حیرت انگیز تعمیراتی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ پتھروں کو جوڑ کر بغیر کسی سیمنٹ یا گارے کے تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ دیو ہیکل پتھر انتہائی درستگی کے ساتھ ایک دوسرے پر رکھے گئے ہیں جو آج بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ قلعے 20 میٹر تقریباً 65 فٹ تک بلند ہیں، جو اس دور کے لحاظ سے ناقابل یقین ہیں۔ یہ قلعے نہ صرف بہت بڑے ہیں بلکہ ان میں خفیہ سرنگیں، واچ ٹاورز اور پانی کے کنویں بھی موجود تھے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ انتہائی اسمارٹ طریقے سے تعمیر کیے گئے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قلعے کس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے؟ نوراگ قلعوں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے؟ یہ آج بھی ایک معمہ ہے۔ مختلف نظریات اس بارے میں موجود ہیں۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ قلعے دفاعی مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے تاکہ حملہ آوروں سے محفوظ رہا جا سکے۔ ان کی اونچی دیواریں اور گڑھ نما ڈیزائن ظاہر کرتا ہے کہ یہ جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے تھے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ محض فوجی قلعے نہیں بلکہ مذہبی مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہاں کئی جگہوں پر دیوی دیوتاؤں کے مجسمے اور پتھر کے بنے ہوئے مقدس مقامات بھی دریافت ہوئے ہیں۔ کچھ سائنٹسٹ نے ان قلعوں کا بغور جائزہ لے کر یہ نتیجہ نکالا کہ انہیں مخصوص فلکیاتی زاویوں پر بنایا گیا ہے، یعنی یہ ممکن ہے کہ انہیں سورج، چاند اور ستاروں کی نقل و حرکت کو سمجھنے کے لیے تعمیر کیا گیا ہو۔ سازشی نظریہ دانوں کا ماننا ہے کہ نوراگ قلعے شاید کسی ایسی مخلوق نے تعمیر کیے تھے جو انسانوں سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ یہ نظریہ اس لیے مقبول ہے کیونکہ آج جدید سائنس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہزاروں سال پہلے بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے کیسے اٹھائے گئے۔ نوراگ تہذیب کی پراسرار گمشدگی ایک اور بہت بڑا معمہ ہے کہ آخر یہ تہذیب اچانک غائب کہاں ہو گئی؟ کیا انہیں کسی اور طاقتور تہذیب نے ختم کر دیا؟ کیا کوئی قدرتی آفت آئی یا پھر وہ کسی نامعلوم وجہ سے نقل مکانی کر گئے؟ یہ سوالات اب بھی تحقیق طلب ہیں۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ رومیوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ کسی اور خطے میں ہجرت کر گئے۔ معزز سامعین کرام، یانگشن کے نامکمل دیو ہیکل پتھر دنیا کی سب سے بڑی تراشیدہ چٹان اب تک مانے جاتے ہیں۔ دنیا میں کئی حیرت انگیز پتھروں کے مجسمے اور یادگاریں موجود ہیں، لیکن چین میں واقع یانگشن کے نامکمل دیو ہیکل پتھر آج بھی ایک بہت بڑا معمہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ چٹان اتنی بڑی ہے کہ اگر اسے مکمل کر لیا جاتا تو شاید یہ دنیا کی سب سے بڑی سنگی یادگار ہوتی۔ یہ پراسرار پتھر چین کے نانجنگ شہر کے قریب یانگشن پتھر کی کان میں پایا جاتا ہے، جہاں ہزاروں سال پہلے چینی معماروں نے ایک انتہائی دیو ہیکل ستون تراشنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے مکمل نہ کر سکے۔ ایسا کیا ہوا کہ یہ یادگار نامکمل رہ گئی؟ کیا اس کی تعمیر ممکن ہی نہیں تھی یا پھر کسی پراسرار وجہ سے اسے ادھورا چھوڑا گیا؟ یانگشن پتھر کی کان ایک قدیم معمار کا خواب سا لگتا ہے۔ یہ پتھر چین کے منگ خاندان کے دور میں تقریباً 600 سال پہلے تراشا گیا تھا۔ اس وقت چینی بادشاہ زوڈی نے ایک عظیم الشان مقبرہ یا یادگار بنانے کا حکم دیا تھا، جس کے لیے نانجنگ کے قریب یانگشن میں ایک دیو ہیکل ستون تراشنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ستون بنیادی طور پر 3 حصوں میں منقسم تھا۔ مین باڈی سب سے بڑا حصہ جو 73 میٹر لمبا، 14 میٹر چوڑا اور 15 میٹر بلند تھا۔ سائیڈ پیسز 2 چھوٹے حصے جو ستون کو سہارا دینے کے لیے تھے، لیکن جب معماروں نے ستون کو تراشنا مکمل کیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ اتنا بھاری ہے کہ اسے اپنی جگہ سے ہلایا نہیں جا سکتا۔ یہ پتھر اتنا بھاری کیوں ہے؟ یانگشن کا یہ نامکمل ستون 31,000 ٹن سے زیادہ وزنی ہے، جو آج کی جدید کرینوں کے لیے بھی ہلانا تقریباً ناممکن ہے۔ اہرام مصر میں سب سے بڑا پتھر تقریباً 80 ٹن کا ہے، جبکہ یہ ستون اس سے 387 گنا زیادہ وزنی ہے۔ یہ سوال آج بھی ماہرین کے لیے ایک معمہ ہے کہ چینی معماروں نے اتنے بھاری پتھر کو تراشنے کا سوچا ہی کیوں تھا؟ کیا یہ واقعی اسے نانجنگ شہر لے جانے کی کوئی خفیہ ٹیکنیک جانتے تھے
یا پھر یہ منصوبہ کسی غلط حساب کتاب کا نتیجہ تھا؟ یہ ستون نامکمل کیوں چھوڑ دیا گیا؟ جب بادشاہ زوڈی کے انجینئرز نے اس ستون کو مکمل تراش لیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ اتنا بھاری ہے کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ناممکن ہو گیا ہے۔ چند وجوہات جو ماہرین بیان کرتے ہیں وہ وزن کی غلط گنتی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کے معماروں نے غلط اندازہ لگایا کہ وہ اس پتھر کو کیسے منتقل کریں گے، اور جب یہ حقیقت سامنے آئی تو منصوبہ ترک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ زمین میں دھنسنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ستون مکمل کر لیا جاتا اور اسے کسی مقام پر کھڑا کیا جاتا تو زمین کا بوجھ برداشت نہ کر پانا ممکن تھا اور شاید یہ دھنس جاتا۔ انسانی وسائل کی کمی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت چین میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی جو اس دیو ہیکل پتھر کو ہلا سکے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ زوڈی کی موت کے بعد اس منصوبے کو ختم کر دیا گیا اور یہ پتھر کان میں ہی رہ گیا۔ یہ سوال کئی محققین کو حیران کر دیتا ہے کہ چینی معماروں نے اتنے دیو ہیکل پتھر کو تراشنے کا فیصلہ آخر کیا ہی کیوں؟ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ منگ سلطنت کے انجینئرز کے پاس کوئی خفیہ ٹیکنالوجی تھی جو بعد میں کھو گئی۔ کیا وہ کسی خاص لیور سسٹم یا مشینی طریقے سے اسے اٹھانے کا ارادہ رکھتے تھے؟ کیا چین کی قدیم تاریخ میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو آج کے ماہرین کو معلوم نہیں؟ بعض نظریہ دانوں کا خیال ہے کہ شاید یہ منصوبہ خلائی مخلوق یا کسی مافوق الفطرت طاقت سے جڑا تھا۔ معزز سامعین کرام، دنیا بھر میں کئی ایسے قدرتی عجائب موجود ہیں جو سائنٹسٹ کے لیے ابھی تک ایک حیران کن چیز ہیں، اور چین میں واقع ڈریگن ہلز بھی انہی میں شامل ہیں۔ یہ پہاڑ نہ صرف اپنی حیرت انگیز شکل و صورت کی وجہ سے مشہور ہیں، بلکہ ان سے جڑی پراسرار کہانیاں اور روایات بھی انہیں منفرد بناتی ہیں۔ یہ پہاڑ چین کے جنوب مغربی علاقے میں پائے جاتے ہیں، اور صدیوں سے مقامی لوگوں میں ان کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں گردش کر رہی ہیں۔ یہاں روشنی کے پراسرار گولے دیکھے جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں زیر زمین سرنگیں اور گہرے غار موجود ہیں جن کے آخر میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جگہ کبھی دیو ہیکل ڈریگن کا مسکن تھی۔ یہ سوال آج بھی ماہرین کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے کہ کیا یہ پہاڑ ایک قدرتی عجوبہ ہیں یا واقعی کوئی پراسرار طاقت یہاں موجود ہے۔ معزز سامعین کرام، ڈریگن ہلز کے یہ پہاڑ چین کے جنوبی علاقے میں موجود ہیں اور اپنی مخصوص لہردار، ٹیڑھی میڑھی اور چمکدار پہاڑی چٹانوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کی کچھ حیرت انگیز خصوصیات بھی ہیں۔ یہ پہاڑ کسی سانپ یا ڈریگن کے جسم جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ اوپر سے دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیو ہیکل مخلوق زمین پر لیٹی ہوئی ہو۔ ان پہاڑوں کی ساخت عام پہاڑوں سے بالکل مختلف ہے، جیسے کسی نے انہیں تراش کر بنایا ہو۔ یہاں زیر زمین سرنگوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ کئی غار اور سرنگیں اس قدر گہری ہیں کہ آج تک کوئی ان کے اختتام تک پہنچ ہی نہیں سکا۔ کچھ سرنگیں اس قدر سیدھی اور ہموار ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کسی انجینئرز نے بنایا ہو۔